बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इनायतुल्लाह खान है और अपनी यूट्यूब की तरफ से आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज के दो अहम तरीन मौजू हैं। पहला मौजू है जहांगीर तरीन और उसके साथियों का कि अभी वो फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। दूसरी हम बात करेंगे सिविल वार इन पाकिस्तान, जो कि नहीं है, लेकिन आज TLP के मुसल्लह लोगों ने नवा कोट पुलिस स्टेशन पर हमला किया, इस पर कब्ज़ा किया और इसके बाद DSP और चंद पुलिस वालों को यरग़माल बनाया। एक आयल टैंकर भी साथ ले गए। अगर इसमें फ़ौज के जवान आए तो फिर क्या होगा, ज़रा इस पर तफसील से बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे TLP के तहरीक लब्बैक के मुताबिक बात करें। हम मानते हैं कि ये बिल्कुल एक आशिकाने रसूल का टोला है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग शामिल होते हैं कि उनके मकासद कुछ और होते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये लोग ही इस तरह करते हैं और ये लोग ही मुसल्लह होकर आकर इस तरह हुकूमत के इदारों पे हमले करते हैं और सिविल वार बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी नहीं होगा पाकिस्तान में। लेकिन आज इन्होंने जो हरकत की है वो नवा कोट पुलिस स्टेशन पर उन्होंने हमला किया। फिर उनमें से एक DSP को चंद पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उस मस्जिद में चले गए जिसका नाम है मस्जिद रहमतुल आलमीन, जो इनका मतलब ऑफिस भी है और इसमें से सारा कुछ मतलब कि डील हो रहा है पूरे पाकिस्तान का। ये TLP का एक मरकज़ है, तो वहाँ पर ये उनको लेके गए। फिर इसी असना में इधर यतीम खाना चौक में लोग जमा हुए और उसमें पुलिस वाले तीन अतराफ से वो भी हमलावर हुए कि तरीके से इस चीज़ को हम हैंडल करें, लेकिन अफसोस कि ऐसे नहीं हो सका और इसमें से दो लोग TLP के वफ़ात पा गए हैं और इसी तरह पुलिस के भी लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये एक किस्म का अभी आपको मैं दिखाना कुछ चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पर देखें तो आज जो ट्विटर पर मरियम नवाज़ ने हामिद मीर और तलत हुसैन की ट्वीट को रीट्वीट किया है और अपोजिशन के कुछ और लोगों ने, तो उनके मकासद क्या है ये तो आपको पहले से मैं बताता आ रहा हूँ कि ये पूरा अपोजिशन ये पाकिस्तान के भलाई के लिए नहीं है, ये सिर्फ इमरान दुश्मनी में, बुग़्ज़ इमरान में पाकिस्तान दुश्मनी पर तुल चुके हैं। तो अब आप ये देख लें कि इनका सबसे बड़ा मुनाफिकाना रोल तो इनका था मुस्लिम लीग नून का, जब असम्बली में उन्होंने वो बिल पेश किया और उसमें कादियानियों को अक़लियत से निकालना चाहा, तो वो काम किसने किया था और उसके ख़िलाफ़ कौन खड़े हुए थे? यही TLP वाले उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए थे और इस वजह से इनको बहुत यानी कि हौसला मिला कि लोग हमारे हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लोग तो ज़रूर मिलाएंगे, जब पाक नबी की बात होगी तो इस तरह ही होगा कि वहाँ कादियानियों को एक अक़लियत से निकाल कर अक्सरियत में लाना चाहेंगे, तो लोग तो कोई किसी पार्टी से भी होगा तो वो इसी तरह ही करेगा। लेकिन ये लोग वो नहीं करते जो ईमान का तकाज़ा है, जो पाकिस्तान का तकाज़ा है, ये लोग वो नहीं करते। इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इमरान खान को कैसे गिराया जाए, पाकिस्तान को कैसे ख़राब किया जाए, पाकिस्तान की इकानमी आगे ना बढ़े, पाकिस्तान तबाह व बर्बाद हो, जैसे इन्होंने ख़ुद किया है 38 सालों में। तो ये तो इसी तरह करेंगे। और इनका जो पेड मीडिया है, जिनके चंद नाम मैं आपके सामने रख भी दी है, लेकिन अब जो मेन मीडिया सोशल मीडिया है इनका, जो जाती उम्रा से डील हो रहा है उस मरियम की हाथों, तो वो कैसे कैसे ट्वीट ये लोग करते हैं, पाकिस्तान दुश्मनी में कहाँ तक जा सकते हैं। यानी इमरान खान के साथ इस वक्त ये जो दुश्मनी कर रहे हैं, ये इमरान खान के साथ नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हालात इस किस्म के हैं कि इसमें इस तरह के मामलात में जो दीनी मसला हो, इसमें टांग अड़ाना इनका, इससे मकसद क्या है, इससे साफ नज़र आ रहा है कि इनके साथ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में पागल हो चुके हैं वो, लेकिन उसका ज़िम्मेवार तो इमरान खान है। इनकी अपनी करप्शन है, ये जितना भी चाहेंगे ये कभी भी दोबारा न हुकूमत में आ सकते हैं। ये खुदा न करे अगर ये शख्स नाकाम होगा, जो कि अपनी टीम की वजह से होगा, ख़ुद अपने बोझ तले गिरेगा, ये नहीं कि इसको कोई और गिरा सकेगा, ये कोई गिरा नहीं सकता इसको। लेकिन ये जो इमरान खान का टीम है, मैं आगे इस पर बात करूँगा तो आपको समझ आएगी बात। वरना ये अपोजिशन, ये कुछ भी इन्होंने तो दिखाया, 8 महीने जो कुछ इन्होंने किया,
تو ان کو کیا کامیابی ملی؟ آخر میں جا کے تو بندوق TLP کے کندھے پہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کبھی بھی یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہم پاک نبی کی عاشق ہیں، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ آپ بھول گئے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے اسمبلی میں بل پیش کیا اور اس بل میں کیا قادیانیوں کو اقلیت سے نکالنے کی جو کوشش کی گئی، وہ آپ اسی سے تو جماعت بنے ہیں، تو آپ ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے. اس وقت آپ بھی ذرا غور کریں، جو خود کو عاشق رسول کہتے ہیں، تو آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے جو آپ ادا کر رہے ہیں. اور ادھر میں نے ایک اور چیز دیکھا، وہ میجر آریہ جو انڈیا کا ہے، اس کا ایک ٹویٹ ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان میں سول وار کیسی ہوگی، اس کا طریقے مجھے معلوم ہے. یہ اس بقول میجر آریہ کے، یعنی کہ پہلے ان کو فرقوں میں تقسیم کرو، پھر آپس میں لڑاؤ، تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں پاکستان سے، یہ خود بخود ٹوٹ جائے گا پاکستان. یہ اس شخص کے بیان ہے آج. اور اس نے آج کہا کہ یہ مناظر جو میں دیکھ رہا ہوں لاہور کے، تو کیا یہ کشمیر کے مناظر ہے یا فلسطین کے مناظر ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو ان کو ہیلپ کون کر رہا ہے؟ یہی لوگ کر رہے ہیں، پاکستان کی اپوزیشن، اور یہی یہ جماعت ناسمجھی میں ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں TLP والے. یعنی ان کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اب اس وقت وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کے فائدے میں جا رہا ہے، انڈیا کے فائدے میں. تو آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ اس کا حل کیا ہوگا. یعنی جب یہ ایک DSP کو یرغمال بنا سکتے ہیں، پولیس والوں کو یرغمال بنا سکتے ہیں، اور آگے سے ان کے ساتھ وہ کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، مطلب سٹیٹ کو جب آدمی چیلنج کرتا ہے تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے. تو ہم پہلے بھی کہتے رہے آپ کو کہ گراؤنڈ پر جو اس وقت پولیس ہے یا جتنی بھی بیوروکریسی ہے کوئی بھی ہے، وہ تو اس حکومت کو ناکام کرنے کے لیے کیا سے کیا حرب استعمال کریں گے. تو اس میں تو پولیس بھی شامل ہے. یہ پنجاب پولیس کون ہے؟ یہ نواز شریف کی پولیس ہے. اگر انہوں نے مطلب ان لوگوں کو طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا جو پولیس کا کام ہے، تو یہ پہلے دن ہی ہو سکتا تھا. لیکن ان کے آفیسر کہاں ہوتے ہیں، یہ خود کہاں، یعنی یہ جس وقت یہ موب آتا ہے اس موب کے وقت میں یہ کہاں چلے جاتے ہیں. اور حکومت کا جو وزیر داخلہ ہے شیخ رشید، وہ کہاں ہوتا ہے؟ صرف ایک پریس کانفرنس کر کے چلا جاتا ہے. افسوس تو یہی ہے کہ اس گورنمنٹ کی جو ٹیم ہے اس پر جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو افسوس ہوتا ہے کہ یار عمران خان جیسے آدمی کے پاس ایسی ٹیم ہوگا جو اس کے دائیں بائیں یہ اس قسم کے لوگ ہوں گے. یہ تو چلو الیکٹڈ آدمی ہے، لیکن اس کا تو کوئی کارنامہ سیاست میں صرف اور صرف چند الفاظ اس نے رٹائے ہوئے ہیں، 60-70 لفظ ہے، وہ ہر ٹی وی بیٹھ کے ٹاک شو میں، بس یہ اس کی کمال ہے اور اس کا کوئی کمال نہیں ہے. اس نے ابھی تک پاکستان کے لیے یا پاکستان کے فائدے کے لیے کچھ نہیں کیا. تو یہ وزیر داخلہ بن کے، اس سے پہلے وزیر ریلوے تھا تو اس کا ستیہ ناش کر دیا، ابھی وزیر داخلہ اس کو بنا دیا گیا جو اس کو یہ وزارت ڈیل کرنے کا طریقہ آتا بھی نہیں ہے، خود موجود نہیں ہوتا گراؤنڈ پر، تو یہ کیسے کرے گا یہ شخص. تو افسوس تو یہاں اسی پر آتا ہے کہ ٹیم کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کے کپتان کو دیکھتے ہیں تو کپتان میں تو کسی کو شک نہیں ہے، دنیا میں کسی کو بھی شک نہیں ہے اس شخص کے ارادوں پر. لیکن افسوس کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا جو ریکوائرڈ ہے، جو طاقت اس کو چاہیے وہ طاقت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اس آدمی کے ارادے کیا ہے، اس آدمی کا نیت کیا ہے. اور بدنصیبی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بدنصیبی یہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنی مافیاز ہے جہاں بھی موجود ہے، جس جگہ میں خواہ تاجر مافیا ہے، چینی مافیا ہے، ویٹ مافیا ہے، یہ سب کے سب اپوزیشن سے ملے ہوئے ہیں. جب وہ کسی چیز کا نام لیتا ہے کہ میں ابھی خود ڈیل کروں گا پرائز کمیٹیوں کو اور یہ، تو وہ لوگ اسی چیز کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے عوام میں بدنام کرنے کے لیے کہ عمران خان جلد سے جلد گر جائے. تو عوام تو اتنا سمجھ تو ہم میں ہے نہیں کہ ہم اصل وہاں تک پہنچے کہ اصل ریزن ہے کیا، کن وجوہات کے وجہ سے یہ مہنگائی ہے اور یہ ملک میں جو افراتفری اس کی وجوہات کیا ہے. تو اس کی وجوہات تو یہ کہ پورا پاکستان کا جتنا پوزیشن ہے، دنیا کا جتنا بڑا بیرونی اسٹیبلشمنٹ ہے، سب کے سب عمران خان کے دشمن ہیں اور یہ لوگ ان کے پیرول پر ہے. اور اب یہ نیا ایک جو شامل ہوا ہے TLP کے شکل میں، تو یہ ایک اور اندوناک مسئلہ ہے اس وقت. لیکن اس کو ڈیل کرنے کے لیے اگر پولیس یہ اپنا کام نہیں کر رہی اور رینجر اس میں ناکام رہتی ہے تو پھر پیرا ملٹری فورسز آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ لوگ ہوں گے کہاں؟ میں تو یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہے عاشق رسول کا. تو عاشق رسول یہ کام کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. کیا پاک نبی نے آپ کو یہ بتایا تھا
یعنی وہ تو اس عورت کی پرسی کے لیے بھی چلا گیا جو روز پاک نبی پر گندگی پھینکتی تھی. ایک دن اس نے نہیں پھینکا تو دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے کہ کیا ہوا آج یہ نکلی نہیں اور اس نے یہ حرکت نہیں کی ہے. تو وہ عورت رونے لگ گئی کہ میں تو بیمار تھی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی اور وہ مسلمان ہوئی. تو یہ طریقہ کار ہے پاک نبی کا. تو یہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں TLP والے ذرا ہوش کے ناخن لیں. اور یہ کس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس امت میں اور ہے کون؟ پاکستان کے علاوہ کون ہے؟ عربوں کا حال تو آپ کے سامنے ہے، وہ تو بس ختم ہو چکے ہیں. اور یہ تو پاک نبی نے کہا تھا کہ یا ویل العرب 3 دفعہ کہا تھا کہ عربوں کی تباہی، اور وہ تباہی تو ہوگی عربوں کی. تو آپ لوگ کیا پاکستان کو اس طرح تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ یہ آپ کا عاشق رسول ہونے کا سند آپ یہ پیش کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے اس چیز سے باز آئیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس پر اتنی بڑی وہ ملک کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. اور جو لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں میں اس سے التجا کرتا ہوں کہ وہ ذرا ڈیپتھ میں جا کے سوچیں کہ آخر پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. پاکستان کی دشمنی امت کی دشمنی ہے، بس یہ سمجھنے کے لیے کافی اگر اس پر آپ لوگ غور کریں. دوسری بات میں کرتا ہوں کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان ابھی ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو کہ رائٹ ہینڈ بھی تھا، سب کچھ تھا، اس کی قربانیاں بھی ہیں PTI کے لیے، اس کا سب کچھ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا تعلق خراب ہو گیا تو آپ آ کے اس کو گرانے کی کوشش کریں. یہ میں مانتا ہوں کہ چینی چوروں میں آپ یعنی ان کی نسبت آپ صاف آدمی ہیں، اس پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن جو کیس آپ کا چل رہا ہے وہ تو آپ کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور اس کیس سے پہلے آپ عمر بھر کے لیے نااہل ہوئی ہیں تاحیات سپریم کورٹ کی طرف سے. تو اس وقت تو عمران خان نہیں تھا. تو اب اس وجہ آپ کی تعلقات خراب ہوئے ہیں، اور تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایسا آدمی جس نے اس پارٹی کو عمران خان کے بعد دوبارہ اگر کسی نے کھڑا کیا ہے تو وہ جہانگیر ترین ہے. لیکن انسان تب پتہ چلتا ہے کہ آزمائش کے وقت میں وہ مسمم ارادے کے ساتھ رہے اور وہ کسی کی باتوں میں نہ آئے. لیکن وہ آدمی اب مکمل طور پر فرنٹ فٹ پر آ گیا اور وہ دھمکیاں دینے پہ لگ گیا ہے. اس نے شو کیے ہیں 40 ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کے. تو اب آج جو بیان ہوا ہے وہ میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں کہ اسحاق خاقوانی بھی فرنٹ فٹ پہ آ گیا ہے راجہ ریاض کے بعد. یہ 2 آدمی اس وقت سپوکس پرسن ہے جہانگیر ترین کے، اور اسحاق خاقوانی کی بھی خدمات ہے PTI کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس کو کس وجہ سے ان کے ساتھ دشمنی کس وجہ سے شروع ہوئی. ایک اعظم خان پرنسپل سیکرٹری کی وجہ سے، اور ایک اسد عمر کی وجہ سے، اور ایک وہ ہمارا وزیر خارجہ قریشی جو ہے اس کی وجہ سے. تو ان سب کو ایک طرف کر کے وہ تو ایک تنکا بھی نہیں بنتے جہانگیر ترین کے مقابلے میں. لیکن چلو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس ملک سے بھی چلا گیا. پھر واپس آیا کہ چلو کوئی راستہ نکلے گا. جب عمران خان نے اس کو اپنے انٹرویو میں لیا اور اس نے بھی اس اچھے جذبات کا اظہار کیا عمران خان کے لیے، عمران خان نے بھی اس کے لیے اچھے جذبات کا اعتراف کیا. لیکن یہ مسئلہ اب عمران خان نے یہ وعدہ کیا کہ میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا کرپشن مسئلے پر. تو اب یا تو وہ اپنا آئیڈیا چھوڑ دیں، یعنی جو کرپشن کے خلاف اس کا ہے، حالانکہ اس سے ہوا کچھ نہیں ہے، پاکستان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا اس سے، کیونکہ اس پر طرف چلیں گے تو پھر بات کسی اور طرف چلی جائے گی. وہ آتا ہے ہمارے نیب اور کورٹس، ہمارے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ جن چوروں کو وہ ریلیف دیتے ہیں تو عمران خان ان کا کیا کر سکتا ہے. تو اگر یہ ایک آدمی اس پر بھی اس طرح ایک کیس ہے تو اگر کوئی درمیانہ راستہ ہو سکتا ہے تو وہ بہتر رہے گا، بجائے اس کے کہ ابھی بجٹ آنے والا ہے مئی میں، اب تو تھوڑے دن رہ گئے، اور ان لوگوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ہم وزیر اعظم سے ملنا چاہتے ہیں اور اس کو حقیقت حال بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کردار کون ادا کر رہے ہیں آپ کے دشمنی اور جہانگیر ترین کی دشمنی بڑھانے میں ایک کردار کس کا ہے. ہم وزیر اعظم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جو جائز مطالبہ تھا. ابھی تک ان کی طرف کوئی مثبت جواب نہیں آیا PM ہاؤس سے. تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ 40 نہیں ہے، یہ 40 سے بھی بڑھ جائیں گے. تو اب مئی میں جب بجٹ پیش ہوگا تو اس بجٹ میں وہ پاس کیسے ہوگا؟ اور جب بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا، خواہ وہ پنجاب حکومت کا ہو مرکزی حکومت کا، تو دونوں گر جائیں گے. اب جب دونوں گریں گے
تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ پاکستان کی دشمنوں کو. یہ اپوزیشن پاکستان دشمن اپوزیشن ہے، میں بار بار کہتا ہوں یہ بات. تو ان کو پہنچے گا. تو ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگ اقتدار میں آئیں گے عمران خان کے بعد، کیونکہ یہ آخری آپشن ہے. میں بار بار کہتا ہوں عمران خان پاکستان کے لیے بھی آخری آپشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی آخری آپشن ہے. تو یہیں سے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کہ اس وقت جو ڈیپ سٹیٹ ہے ان کے پاس عمران خان کے علاوہ اور کون ہے. اور عمران خان کو یہ دیکھنا چاہیے اس وقت کہ میرے جو دائیں بائیں لوگ موجود ہیں جو میرے کان بھرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف، ان کو بھی حقیقت حال کی طرف تھوڑا آگے جانا چاہیے نا. وہ بھی حالات معلوم کرے کہ کیا ہے اور یہ لوگ کیوں کرتے ہیں. کتنی دفعہ وہ آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو میری کتنی ویڈیوز مل جائیں گے اسی موضوع پر کہ یہ کس نے آگ بڑکائی ہے اور کس مقصد کے لیے اور اپنے عزائم ان کے کیا ہے. جہانگیر ترین نے تو وزیر اعظم نہیں بننا، وزیر اعظم بننا ہے اسد عمر نے، یہ قریشی نے، کتنے اور ہے جو کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرا کر ہم ہی ایسے نہیں ہوگا. پاکستان میں یہ پی ٹی آئی عمران خان کی ہے. جب تک عمران خان اللہ ان کی زندگی لمبی کرے تو یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہیں، ووٹ کی نظام کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان میں وہ تباہ ہو چکا ہے. تو عمران خان کے ناکام ہونے کے بعد اگر کسی کی ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارا نمبر آئے گا تو یہ کسی کا نمبر نہیں آئے گا، وہ بات میں بار بار کرتا ہوں، اچھی بات نہیں ہے. لیکن پھر 30 سال کے لیے کم از کم یعنی جمہوریت کو بھول جائے. اور یہ جمہوریت یہ حرام ہے. یہ ہمارے پاک نبی نے جمہور کے فیصلوں کو حرام قرار دیا ہے. تو ہمارا یہ نظام ہمارے لیے ہے بھی نہیں. ہمارا نظام ہے صدارتی اسلامی صدارتی نظام، وہ انشاءاللہ آ کر رہے گا اور یہ شخص موجود ہوگا. میں اب بھی کہتا ہوں، لیکن خود بھی تو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ دائیں بائیں کون لوگ کھڑے ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. ان میں یہ جو دوسرا روز کا پریس کانفرنس کرتا ہے شہزاد اکبر، اس کا کیا تجربہ ہے سیاست میں، یہ کیا چاہتا ہے. یہ جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہے اس کا کردار کیا ہے اور وہ اعظم سواتی کا کیا کردار ہے. ان کا تعلق کیا ہے پیپل پارٹی سے، پی ٹی آئی سے، ان کا تعلق کیا ہے. اب یہ سوچنا تو عمران خان کا کام ہے. تو جس نے کیا ہے حقیقت میں جو پی ٹی آئی کو کھڑا کرنے میں کس کی زیادہ کاوش ہے، کوششیں ہیں، وہ صرف جہانگیر ترین ہے. لیکن افسوس کہ انسان ہوتا ہے. آج وہ جہانگیر ترین بھی تل گیا ہے کہ اب ہم نے گورنمنٹ کو گرا دینا ہے. یعنی وہ اگر گرانا چاہے تو گر جائے گا. لیکن کیا پاکستان میں پھر انتخابات ہوں گے اور پھر کیا پاکستان میں پیپل پارٹی اور نون لیگ کی حکومت آئے گی؟ یہ نہیں ہوگا کبھی. یہ ناممکنات میں سے ہے. تو جب یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا. اور پھر تو اس معاشرے کو ٹھیک کرنا یہ بھی پھر ان کا کام ہوگا، کیونکہ اس ٹن میجارٹی کے ساتھ عمران خان کے ہاتھ بندی ہوئی ہیں. وہ کچھ نہیں کر سکتا اور بدنامی اس کے ذمے آ رہی ہے. تو عوام جب ہم خود باشعور ہو جائیں گے تو ہمیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں نقص کہاں سے ہیں. نقص ہم میں ہے، عوام میں ہے. ہم نے کیا دیا ہے عمران خان کو؟ صرف 116 سیٹ دی ہیں جو سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے. 147 سمپل میجارٹی بنتی ہے اور ہم نے اس کو دیا 116 سیٹ. اتحادی بھی اس کی دشمن ہے جو حکومت کے ساتھ شامل ہے، اپوزیشن بھی اس کی دشمن ہے، بیوروکریسی بھی اس کی دشمن ہے، نوکرشاہی بھی اس کی دشمن ہے، عدلیہ بھی اس کا دشمن ہے، نیب بھی اس کا دشمن ہے. تو اس میں عمران خان سے آپ کیوں یہ توقعات رکھتے ہیں؟ اور پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ جو نظر نہیں آ رہا لوگوں کو کہ ہمارا جو امپورٹ ایکسپورٹ بل تھا اس میں کتنا فرق آیا. ہمارے جو ڈیپیسٹ تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے ہیں. یعنی ابھی ٹیک آپ پوزیشن میں پاکستان جب آیا ہے تو ادھر سے یہ مسائل ایک جہانگیر ترین کی شکل میں اور دوسرا ٹی ایل پی کی شکل میں، اور اپوزیشن تو کچھ کر نہیں سکتا تھا. 8 مہینے سے وہ کرتے رہے تو کیا کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت چاہنے سے پہلے برائے کرم آپ ایسا کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ باتیں جو میں عام آدمی تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ وہ باتیں ان تک پہنچ سکے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمانے میں رکھے. والسلام.